मुर्गी जिला सकते नहीं, ढूंढते हो गौस के मुर्दा जिलाने का जवाब, ढूंढते हो गौस के मुर्दा जिलाने का जवाब। हजरात एक खुशखबरी सुन ले, मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती जिस शख्सियत के जिम्मे थी, वो अजीम शख्सियत आपकी मुक़द्दस ज़मीन पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। कुछ ही लम्हों के बाद मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं, जिनको दुनिया पीरे तरीक़त, रहबर इलाही शरीयत, मुजाहिद सुन्नियत, मुहफ़्फ़िज़े मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, नवासे रसूल, चमने ज़हरा के फूल, हुज़ूर सैयद हसन मियां साहिब किबला की आमद कुछ ही लम्हों के बाद मिंबर नूर पर होने वाली है। नबी के शहजादे, नबी का वो लाडला बेटा आपकी मुक़द्दस ज़मीन पर तशरीफ फरमा है, तो कम से कम आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत ही कर ले, बहुत अच्छी बात है। वरना ये शख्सियतें बार बार हर जगह नहीं मिलती। बड़े मुक़द्दर वाले हैं वो लोग जो नबी के शहजादे के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए हज़रात, तब मैं बिला ताक़ीद बरेली शरीफ की मुक़द्दस ज़मीन का वो कीमती हीरा जो जिसकी खुसूसियत ये है, जो वो एक बार चला जाता है, जिस इलाके में एक बार चला जाता है, लोग बार बार बुलाते हैं, जिनको दुनिया सुन्नियत, शहंशाह खिताबत, मुफक्किर कौम व मिल्लत, मुजाहिद सुन्नियत, मुहफ़्फ़िज़े मसलके आला हज़रत, खतीब लसानी, आशिक़े महबूब सुभानी, हज़रत अल्लामा हसनैन रज़ा मंज़री बरेलवी के नाम से जानते हैं। आइए उनका इस्तक़बाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले इन मिसरों के साथ कि लामका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ, इसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफा के साथ साथ। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह कि लामका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ, किसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफा के साथ साथ। प्यास की शिद्दत का जिसको कोई अंदाजा नहीं, वो भला क्या चल सकेंगे करबला के साथ साथ। जब नबी का हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ, हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ। आइए हजरत का इस्तक़बाल नबी की मोहब्बत में जरा हाथों को उठाकर कर ले और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा हसनैन रज़ा मंज़री। नारे तकबीर, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरे को उजाला दे दे। तुझको रूठे हुए मौला को मनाना है गर, तो अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, सदक़ल्लाहु व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकाए शहरानम मगिशनी या रसूलल्लाह, परीशानम मगिशनी या रसूलल्लाह। शहाबे कश नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्देशियाना मगिशनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बा आवाज़े बुलंद पूरा मजमा, कौनैन के मसीहा की बारगाह में दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की इस नूरानी महफिल में हम और आप शरीके सआदत हैं। अल्लाह पाक इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो मैं चाहता ये हूँ, ये बताइए आप हज़रात अब तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? जितने लोग तैयार हैं वो जरा अपने हाथों को बुलंद करके बताएं। अच्छा, तैयार हैं तो जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर आपके यहाँ लालगंज में
مہمان کی بات مانی جاتی ہے تو وہ 50-50 گرام آگے کھسک کر آ جائے تو محفل میں انشاءاللہ پھر سے بھی رونق پیدا ہو جائے گی۔ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے قریب ہونے والا ہوں۔ آپ حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں، آپ اللہ کے رسول کے جلسے میں تشریف لے کر آئے ہیں تو آپ کرسیوں کو چھوڑ کر محفل نور میں تشریف لے آئے تو انشاءاللہ ایک نورانیت قائم ہو جائے۔ دونوں ہاتھ سلامت ہیں، وہ اپنے آقا کو دکھانے کے لیے اور منانے کے لیے بابا نے بلند بولے یا رسول اللہ۔ تھوڑا سمرتھن کیجئے، اس لیے کہ نیچے والے بھی آپ لوگوں پہ مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج کے جلسے کا جو ٹائٹل ہے غوث و خواجہ رضا بنام مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس، تو میں چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پڑھ کر کے میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ آپ لوگ دعاؤں سے نوازیے۔ اونچا جہاں میں نام ہے پیران پیر کا، ارے بولو نا، انتقال کے بعد آپ بولیں گے سبحان اللہ کیا؟ آپ ایسا ماحول پیش کیجئے جیسا کہ محترم بھائی ضیاء المصطفیٰ نے تقریباً 6 مہینے میں 100 مرتبہ فون کیا ہوگا۔ آج تک اتنے جلسے والوں نے کتنا فون کبھی کیا ہی نہیں ہے، لیکن اتنا فون کیا ہے ہر مرتبہ یہ بولے حضرت آپ ایک مرتبہ لال گنج میں آ کر دیکھیے تو صحیح وہاں کی سماعتیں کتنی لاجواب ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کا دو رخی پر کہ آپ شاعروں کو سنتے ہیں، خطیب کا نمبر آتا ہے تو آپ 9-2-11 ہونے کے چکر میں رہتے ہیں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جو لوگ چلے گئے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ غوث اعظم کا مجھ پر فیضان ہو جائے گا، وہ لوگ بہت جلد جلسہ میں تشریف لے آئیں گے۔ تو آپ ذرا ماحول بنائیے، میرے ساتھ بولیے اونچا جہاں میں نام ہے۔ آپ بول کر دکھائیے، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ تو غوث اعظم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں غوث اعظم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ یہ سوچ کر سبحان اللہ الحمدللہ مت کہیے کہ مولانا حسنین منظری کی نظریں نہ دیکھ رہی ہے، بلکہ یہ سمجھ کر سبحان اللہ الحمدللہ یا رسول اللہ کہیے کہ مدینے والے آقا مدینہ سے ہم غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو جن کے ہاتھ سلامت ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی سلامتی کا اظہار کریں، ان مصروں کا استقبال کریں۔ اونچا جہاں میں نام ہے۔ آپ لوگ خاموش رہیے، آپ لوگوں کا جائزہ ہو رہا ہے، آپ بولیے اونچا جہاں میں نام ہے۔ بڑے نیٹ ورک کمزور ہیں یار آپ کے، تو میرے تو بھرپور ہیں، اور آپ کے جب نیٹ ورک آ جائیں گے تو انشاءاللہ میرے اور فل ہو جائیں گے۔ اونچا جہاں میں نام ہے، پیران پیر کا بگڑی بنانا کام ہے۔ بولتے رہیے، جتنا آپ بولیں گے اس سے زیادہ الحمدللہ میں بولنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اونچا جہاں میں نام ہے، بگڑی بنانا کام ہے، افضل ہے جیسے نبیوں میں پیارے مصطفیٰ، افضل ہے جیسے نبیوں میں پیارے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے۔ بھائی کیا بات ہے، ولیوں میں وہ مقام ہے، اور منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کر چل دیے، منکر نکیر قبر سے یہ کہہ کر چل دیے، سونے دو یہ غلام ہے، سونے دو یہ غلام ہے، سونے دو یہ غلام ہے، پیران پیر کا سونے دو یہ غلام ہے، پیران پیر رسالت فیضان سرکار غوث پاک مسلک اعلیٰ حضرت علامہ حسنین رضا منظری، عشق محبت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ آپ چاہے انعام آپ کے بعد میں ختم ہو گیا ہو تو آپ انعام مت دیجئے گا، کیونکہ آپ نے سارا انعام تو شورائے کرام کو دے دیا ہے۔ آپ تقریر سن لیجئے، جی بیٹھ جائیے، آ جائے گا تو منع بھی نہیں کروں گا، کیونکہ نذرانہ لینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔
جھوم کر بولیے آپ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ غوث اعظم کے جلسے میں آنے والے سنی جنتی زندہ دل مسلمانوں، آج ہم جس کے جلسے میں حاضر ہو رہے ہیں وہ بغداد والا پیر سلطان الاولیاء جب حضرت فاطمہ ام الخیر کے آنگن میں تشریف لے کر آیا ہے، جب آنگن میں آپ کی ولادت ہو گئی ہے، جب حضرت غوث اعظم تشریف لے کر آئے ہیں، لیکن آپ انفرادی حیثیت سنیں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، آپ غوث کی انفرادی شان سنیے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے، آج ہمارے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی بچے بولتے ہیں، آپ کے یہاں بھی بچے بولتے ہیں، لیکن میرے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بولنے کی جب بولنا شروع کرتا ہے وہ ہکلاتا بولتا ہے، وہ توتلا ہوتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے وہ بھی توتلا کر بولتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہوا کرتی ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اے مصطفیٰ کی شہزادی، آپ ہمیں بتا دیجئے آپ کا نور نظر بولا تھا تب کیسا بولا تھا؟ آپ کا لخت جگر بولا تھا تب کیسا بولا تھا؟ آپ کا نور نظر بولا تھا تب کیا بولا تھا؟ تو فاطمہ ام الخیر فرماتی ہے اے میرے نانا کے غلام پریشان مت ہو، میرا بیٹا بولا تھا عام بچوں کی بولی نہیں بولا تھا، میرا لال بولا تھا عام بچوں کی بولی نہیں۔ میں نے کہا بتا دیجئے آپ کا بیٹا کیا بولا تھا؟ آپ کے بیٹے نے جب بولنا شروع کیا تھا آپ کا بیٹا کیا بولا تھا؟ تو فرماتی ہے میرا بیٹا جب بولنا شروع کیا تو بول رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو اچھی بات پہ تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اچھا کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ سبحان اللہ؟ سبحان شعراء اکرام نے آپ سے زیادہ کہلوا لیا ہے کیا؟ اللہ۔ ایک حدیث سن لیا، میرے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زمین پر ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ خالی ہوتی ہے اللہ اسے ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اب دیکھوں گا کون سا ماں کا لال خاموش بیٹھے گا، وہی بیٹھے گا جس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار بڑے پیر دستگیر۔ لیکن جب پڑھنے کا زمانہ شروع ہوا، شہنشاہ بغداد جب پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب بڑے پیر دستگیر اپنے مکان سے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کی والدہ نے 40 اشرفیہ آپ کی صدری میں شر رکھی تھی، لیکن اسلام کے مقدس جیالو غوث و خواجہ رضا بنام مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آنے والوں، حسنین رضا منظری کا پیغام لیتے چلے جانا۔ جب غوث اعظم چاہ رہے ہیں، پیرانے پیر جب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں جب بچہ مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، میرے یہاں بچہ جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، آپ کے یہاں بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی اپنا قدم باہر نکالتا ہے، ماں آتی ہے سر پہ دست شفقت پھیرتی ہے، ماں بولتی ہے میرے لال، میرے نور نظر لگتے جگر بیٹا جا رہے ہو، لیکن مدرسے میں ایسی تعلیم حاصل کر کے آنا ہے تاکہ تمہارا علاقے میں نام روشن ہو جائے، تمہارا نام علاقے میں منور ہو جائے، تمہارا علاقے میں نام نمایاں ہو جائے۔ ہر ماں یہی کہتی ہے، پڑوسی آتا ہے وہ یہی کہہ کر جاتا ہے، چچا آ رہا ہے وہ یہی وصیت کر کے جا رہا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں ام الخیر فاطمہ، آپ کا بیٹا جب پڑھنے جا رہا تھا، آپ کا لاڈلا جب پڑھنے جا رہا تھا، آپ کا نور نظر پڑھنے جا رہا تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو کیا کہہ کر رخصت کیا تھا؟ کیا آج کی ماں کی طرح آپ نے بولا تھا؟ تو تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہے، اب غوث اعظم کی ماں نے جب اپنے بیٹے کو رخصت کیا تھا تو وہ اس کی ماں فرما رہی ہے میرے لال عبدالقادر جا رہے ہو رسول اللہ کی شریعت کا علم سیکھنے کے لیے، جا رہے ہو مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، مگر میرے لال چلتے چلتے ایک ماں کی نصیحت سنتے جانا، بیٹا بولتا ماں کیا نصیحت؟ تو ماں فرماتی ہے میرے لال معاملات کیسے ہی ہو جائے
مگر جھوٹ مت بولنا، حالات کیسے ہی بن جائے سبحان اللہ مگر جھوٹ مت بولنا۔ سبحان اللہ میں نے عالم تصور میں عرض کیا تھا، اے غوث اعظم جی امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہے، اے دنیا کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی ماں یہ کہتی ہے بیٹا مدرسے میں دل لگا کے پڑھنا ہے، جب بیٹا پڑھنے جاتا ہے ماں کہتی ہے میرے لال مدرسے میں جا کے دل لگا کے پڑھنا ہے، محنت سے پڑھنا ہے۔ آپ فرماتی ہیں بیٹا جھوٹ مت بولنا، اس جملے میں پڑھنے میں اور جانے میں مطابقت تو نظر نہیں آتی ہے، تو فوراً اس کی جھنجھوڑ کر کہنے لگتا ہے ارے حسنین منظری تجھے خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیٹی ہے، مصطفیٰ کی لاڈلی ہے، وہ جانتی ہے نگاہ ولایت سے دیکھ رہی ہے میرا بیٹا مدرسے میں بعد میں جائے گا، چوروں کا شکار پہلے ہو جائے گا، میرا بیٹا مدرسہ بعد میں جائے گا، ڈاکوؤں کے نرگے میں پہلے ہو جائے گا۔ پتہ چلا جب مصطفیٰ کی بیٹی کا علم اتنا لاجواب ہے تو آمنہ کے لال کا علم کتنا لاجواب ہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان ذرا جھوم کے بول دو اب، سبحان اللہ اور رہا کے بولو۔ سبحان اللہ ابھی انجن صحیح سے گرم نہیں ہوا ہے کیونکہ بریلی والا انجن جلدی گرم نہیں ہوتا ہے، ہاں اور جب گرم ہوتا ہے تو جلدی ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات تو ذرا جی لگائیے بابا دیوان بولیے آپ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اچھا جی یہ بتائیے اس میں لال گنج کے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیے ذرا۔ اللہ اکبر، دوسرے لوگ یہاں حکومت کر رہے ہیں، دوسرے گاؤں کے لوگ آنے والے، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ، یہ آپ کی محبتیں آپ سننے نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ نے اپنے جلسے میں آپ کو بلا کر بیٹھایا ہے۔ سبحان اللہ ارے جسے مصطفیٰ بلائے دنیا کی کوئی طاقت اسے بھگا نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ آقا کے بلائے میں بلاوے پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، جب تک آمنہ کے لال داہینے آپ بیٹھے رہو گے اور جب تک آپ کا وقت ہے آپ بیٹھے ہوئے اور جب آپ کا وقت مکمل ہو جائے گا آپ بھی چلے جاؤ گے، لیکن یہ وہی پیرانے پیر دستگیر ہے۔ جب سیدنا غوث اعظم جب کعبہ شریف کا طواف کرنے پہنچے تھے اور کعبہ کا طواف کیا جا رہا تھا تو وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، عالم تصور عالم وجد میں آپ فرمانے لگتے ہیں اے خانہ کعبہ مجھے یہ تو بتا ہندوستان والا آتا ہے وہ تیرا طواف کرتا ہے، پاکستان والا آتا ہے وہ تیرا طواف کرتا ہے، ترکستان والا آتا ہے وہ تیرا طواف کرتا ہے، انگلستان والا آتا ہے وہ تیرا طواف کرتا ہے، چین اور جاپان والا آتا ہے وہ تیرا طواف کرتا ہے۔ او خانہ کعبہ تو نے کسی کا طواف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ میں نے عالم تصور میں عرض کیا اے بڑے پیر آپ بتا دیجئے، اگر بولنا ہی تھا تو بات ہی پوچھنی تھی، کسی جاندار سے سوال کیا ہوتا اس لیے کہ جواب کو مل جاتا، لیکن آپ نے سوال بھی کیا ہے تو پتھر کے بنے مکان سے کیا ہے، آپ نے سوال بھی کیا ہے تو بے جان کعبہ سے کیا ہے، تو بڑے پیر کی روحانیت جواب دیتی ہے اے میرے غلام پر اشار کیوں ہوتا ہے؟ یہ کعبہ کل بھی بولا تھا، کعبہ آج بھی بولے گا۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم مصرف نعرہ تکبیر۔ کعبہ کل بھی بولا تھا، کعبہ آج بھی بولے گا۔ میں نے کہا سرکار کب بولا تھا خانہ کعبہ؟ تو عبد القادر فرماتے ہیں جس وقت میں سردار قریش عبد المطلب کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، کعبہ کبھی آگے ہل رہا تھا، کعبہ کبھی پیچھے ہل رہا تھا، کعبہ کبھی دائیں ہل رہا تھا، کعبہ کبھی بائیں ہل رہا تھا۔ جب چہار جانب کعبہ ہلتا دیکھا اور جب چہار جانب کعبے کو ہلتا دیکھا تھا، عبد المطلب نے ہاتھ اٹھائے تھے، عرض کیا تھا مولا کیا زمین پر تیرا کوئی عذاب اترنے والا ہے؟ کیا زمین پہ تیرا کوئی قہر نازل ہونے والا ہے؟ مولا
آج سے پہلے کعبے کو کبھی گردش کرتا نہیں دیکھا، آج سے پہلے کعبے کو کبھی ہلتا نہیں دیکھا، مولا یہ کعبہ کیوں ہل رہا ہے؟ تو مشیت سے جواب ملتا ہے، اے عبد المطلب ہم سے مت پوچھو، اس ہلنے والے کعبے سے خود ہی پوچھ کے دیکھ لو۔ عبد المطلب عرض کرتے ہیں مولا یہ کعبہ بے زبان ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ کعبہ بے زبان ہے، یہ جواب کیسے دے گا؟ تو فوراً مشیت نے جواب دیا تھا عبد المطلب ارے اب تک نہ بولا ہو مگر آج بلواؤ گے تو یہ کعبہ بولتا نظر آئے گا، کعبہ بولتا نظر آئے گا۔ اب سرکار عبد القادر فرماتے ہیں کل بھی کعبہ بولا تھا، آج بھی کعبہ بولے گا۔ اور عبد القادر کہتے ہیں خانہ کعبہ ہندوستان والے نے تیرا طواف کیا ہے، پاکستان والے نے تیرا طواف کیا ہے، ترکستان والے نے تیرا طواف کیا ہے، چین اور جاپان والے نے تیرا طواف کیا ہے، تو نے کسی کا طواف کیا کہ نہیں؟ تو نے کسی کا چکر لگایا کہ نہیں؟ تو نے کسی کا پھیرا لگایا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا اے سرکار آپ نے سوال تو کر دیا ہے مگر یہ جواب کیسے دے گا؟ تو اب یہ خانہ کعبہ غوث اعظم کی زمان تھا، اب خانہ کعبہ گویا ہوتا ہے، کعبہ بولتا ہے۔ اور جب کعبہ بولا تھا، کیا بولا ہے کعبہ؟ جو کعبہ بولا تھا اسی کعبے کی بولی کو امام اہل سنت اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ احمد رضا بولتے ہیں لیکن اسلام کے مقدس جیا لو کان کھول کر سن لینا، جب دنیا کا شاعر بولتا ہے لال قلعہ دیکھتا ہے تب شیر کہتا ہے، قطب مینار دیکھتا ہے تب شیر کہتا ہے، لا تاج محل دیکھتا ہے تب شیر کہتا ہے، مگر واہ رے میرا رضا جب قرآن پڑھتا ہے تب شیر کہتا ہے، جب حدیث پڑھتا ہے تب شیر کہتا ہے، جب بزرگوں کے افعال پڑھتا ہے تب شیر کہتا ہے۔ کعبہ کیا بولا تھا؟ تو کعبہ جو بولا تھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبہ یہ بول رہا تھا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، علم کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا یہ بتائیے اب آپ لوگ اب جانے والے تو نہیں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا بتا کون کون جانے والا؟ ابھی چیک کر چکے ہیں شرف الدین بھائی آپ کو، ہاں معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب آپ جانے کا موڈ میں تو نہیں ہے نا؟ جائیے گا ابھی مت جب تک جلسہ ختم نہ ہو، ہاں مکمل ثواب لے کر جائیے۔ اور نوجوانوں یہاں آنے کے بعد میں احباب سے ملاقات پر اراکین نے کئی موضوع مجھے دیے۔ آپ کو عظمت مصطفیٰ پہ بولنا ہے، آپ کو اصلاح معاشرہ پر بولنا ہے، آپ کو غوث اعظم پر بولنا ہے، آپ کو حضور مفتی اعظم پر بولنا ہے۔ تو میں نے ان تمام لوگوں سے اتفاق کرتے ہوئے عنوان کو چن لیا ہے، تو میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سارے بزرگوں پہ انشاءاللہ نظر ڈال کر واپس ہو جاؤں گا۔ تو ذرا آپ لوگ بیدار ہیں، سو تو نہیں رہے؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے دو سبحان اللہ، اللہ حق کے بولو، اللہ حق کے۔ سبحان اللہ۔ جس آیت کو عنوان بنایا تھا میرا مولا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ علماء اکرام آپ توجہ دیں، آپ کے مطلب کی گفتگو ہونے والی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب آپ کے شہر کی قسم، سبحان اللہ، وانت ہلم بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب اس میں آپ موجود ہو، سبحان اللہ، اس میں آپ موجود ہو، قسم یاد فرمائی جا رہی ہے، اے محبوب آپ کے شہر کی قسم، وانت ہلم بہذا البلد۔ اور صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اسی آیت پاک کے لفظ انتا کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو لفظ انتا ہے نا، لفظ انتا، علامہ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں اس لفظ انتا سے
اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو 4000 ناموں سے یاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. 4000 ناموں سے یاد فرمایا ہے. میں نے عالم تصور میں عرض کیا تھا، اے علامہ صاحب تفسیر روح البیان، آپ بتا دیجئے اس قرآن میں 4000 نام تو نبی کے دکھتے نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں 4000 ناموں کے ساتھ خدا نے قرآن میں محبوب کا ذکر کیا ہے. تو علامہ جواب دیتے ہیں 4000 نام کچھ کنایتاً ذکر کیے ہیں، کچھ صراحتاً ذکر کیے ہیں. البتہ 4000 ناموں کا ذکر جب قرآن میں ہوا ہے تو آپ اندازہ لگائیے اس ڈیٹ پر جتنے علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا کہ آپ بتا دیجئے وہ جو 4000 نام قرآن میں رسول پاک کے گنائے ہیں وہ آپ سنا کر دکھا دیجئے. تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک عالم نہ گنا سکے گا، نہ میں گنا سکتا ہوں، اور نہ وقت کا اعلیٰ حضرت گنا سکتا ہے، نہ وقت کا مخدوم اشرف شمنانی گنا سکتا ہے. ارے گنائے گا کون؟ یعنی میرے مصطفیٰ کی عظمت کا معاملہ یہ ہے. پتہ یہ چلا جب مصطفیٰ کے نام کا شمار نہیں ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے مقام کا بھی شمار نہیں ہو سکتا ہے. اور مقام مصطفیٰ کا معاملہ یہ رہا. اور ایک مسیحا کی بارگاہ میں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے. آمنہ کے لال نے صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی